बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार सियासी बहरान और दहशत गर्दी के इशूज़ को बातचीत और कौमी इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए हल करने की इमरान खान की तजवीज़ तस्लीम कर ली है। इस हवाले से रस्मी रजामंदी का इजहार अडयाला जेल में इमरान खान के साथ खुफिया मुज़ाकरात करने वाली एक इंतहाई आला सतह की शख्सियत के ज़रिए किया गया है। ये दावा ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन ने अपने यूट्यूब चैनल सियासी लोग पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी के जो सरकर्दा लीडर हैं जनाब आतिफ खान साहब, उनके साथ लाइव गुफ्तगू करते हुए कल ही किया था और आज ही फिर इस हवाले से दो ठोस सबूत सामने आ गए हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, ज़राए ने आज नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन और वज़ीर आला गंडापुर और सैयद मुशाहिद हुसैन के ज़िम्मे दो अहम टास्क लगा दिए हैं। ये क्या मामला है, ये पूरी तफसील आज की इसी वीडियो में शामिल है। इस्टेब्लिशमेंट के तर्ज़ अमल में नाज़रीन ये जो बड़ी तब्दीली आई है वो आलमी सतह से आने वाली पै दर पै वार्निंग्स के ज़रिए आई है, जिनमें एक बड़ी वार्निंग आलमी सतह के एक बहुत बड़े रहनुमा की तरफ से बराह रास्त सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को बराह रास्त दी गई है। ये दावा नाज़रीन किया है, ये वार्निंग दिए जाने का दावा किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमा जनाब आतिफ खान ने रात लाइव प्रोग्राम में चौधरी गुलाम हुसैन से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल उस आलमी शख्सियत का नाम लेना मुनासिब नहीं। चंद रोज़ तक मैं आपको नाम भी बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस बड़ी आलमी शख्सियत की वार्निंग के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने तर्ज़ अमल में क्या तब्दीली पैदा की है और आइंदा का लाहे अमल क्या बनाया है, इस सारे मामले से, इस दलदल से निकलने का कि जिसका आखिरी हल अब नए आम इंतखाबात के सिवा किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, आतिफ खान का कहना था कि इस आलमी शख्सियत ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वार्न किया है कि जिस तरह मुट्ठी से रेत गिरना शुरू हो जाती है और आप जितना भी ज़ोर लगाएं वो मुट्ठी में आप रेत को रोक नहीं सकते, इसी तरह वक़्त तेज़ी से आप लोगों के हाथों से निकल रहा है और हुकूमत तो एक तरफ रही, मुल्क की बका और सलामती दाव पर लग जाएगी। ये अल्फाज थे आतिफ खान के। वो कहते थे हुकूमत को छोड़ो, आप अपने मुल्क का सोचो। ये कहा है उस आलमी शख्सियत ने, यानी इतनी सख्त वार्निंग दी गई है क्योंकि हालात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इंतहाई नाजुक हो चुके हैं और चूँकि जो हमारे इलाके की, ख़ित्ते की या दुनिया की बड़ी शख्सियात हैं, बड़े ममालिक हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान के मामले में बाज़ हवालों से पाकिस्तान से भी ज़्यादा तेज़ है क्योंकि उनके स्टेक्स हैं हमारे ख़ित्ते में, हमारे मुल्क में। तो नाज़रीन, उन्होंने ये कहा उस शख्सियत ने बकौल आतिफ खान के कि अगर आप बर वक्त सियासी इस्तेहकाम ना लाए तो फिर बहुत समझे कि नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से आज जब हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्टों से रब्ता किया तो उनकी गुफ्तगू से ये इंकशाफ हुआ कि चंद रोज़ कबल ये वार्निंग चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती तौर पर दी है। नाज़रीन, बड़ी ख़बर हम आपके लिए लेकर आए हैं, बड़ी ख़बर ब्रेक कर रहे हैं कि अमेरिका से ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से
اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی طرف سے تو انہیں بار بار مشورہ دیا جا رہا تھا، اور چین کی طرف سے بھی بہت پہلے انہیں مشورہ دیا جا چکا ہے، لیکن اب چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈائریکٹ وارننگ دے دی ہے کہ آپ کے ملک کی سلامتی تک داؤ پر لگی ہوئی ہے اور آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ چند روز سے، پچھلے ہفتے سے بلکہ، اس کے دورے پر ہیں چین کے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ وارننگ انہیں وہاں دی گئی ہے۔ پاکستان کی حکومت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے سیاسی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، اس کا اگر آپ لوگوں نے بر وقت کوئی حل نہ نکالا تو صورتحال انتہائی نازک ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ مشورہ دیا ہے چین والوں نے کہ آپ ہمارے سی پیک کو چھوڑیں، اگر سی پیک نہ بھی بنا تو چین کو کچھ نہیں ہونے لگا، لیکن آپ اپنے ملک کا سوچیں، آپ کے ملک کی بقا داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو لندن پلان تھا باجوہ اور زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف نے اس ملک کو جس تباہی سے دوچار کیا ہے، اب اس کا یہ انجام آپ کے سامنے ہے کہ بہت دیکھے ہیں ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ یہ آغاز بھی لندن پلان کا رسوائی تھا، اور اب انجام بھی اس کا رسوائی ہی کی صورت میں نکل رہا ہے کہ آخری دوست ملک چین نے بھی انہیں وارننگ دے دی ہے۔ ناظرین، یہ کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر قومی اتفاق رائے کے ذریعے ملک میں سیاسی استحکام لانے اور دہشت گردی کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ فوجی آپریشن یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ دھونس دھاندلی اور گن پوائنٹ پر بات کرنے کا نتیجہ مزید تباہی اور حتمی تباہی کی صورت میں ہی نکل سکتا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد اپنے سب سے پرانے اور جہاندیدہ کھلاڑی چودھری شجاعت حسین اور ملک کے ایک بڑے دانشور مشاہد حسین سید کو اس حوالے سے ایک اہم ٹاسک دیا ہے۔ اس ٹاسک کی جو تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ بڑی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں رجیم چینج کے دوران سابق صدر بائیڈن کی طرف سے پاکستان میں ارکان قومی اسمبلی اور مختلف اعلیٰ شخصیات، ملک کے مختلف اداروں کی اعلیٰ شخصیات کو خریدنے کے لیے $50 ملین اسلام آباد بھجوائے جانے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس سارے معاملے کا آڈٹ کیا جائے اور یہ آڈٹ رپورٹ مجھے پیش کی جائے، اور جس میں وہ تمام نام بھی شامل ہوں جن میں یہ پیسہ تقسیم کیا گیا تھا۔ ناظرین، بہت بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے رجیم چینج آپریشن کے دوران قومی اسمبلی کے ارکان اور ملک کی اہم شخصیات، طاقتور شخصیات، مختلف اداروں میں موجود شخصیات کو مجموعی طور پر $50 ملین بانٹے گئے، تقسیم کیے گئے۔ اب اس معاملے کی انکوائری کا آغاز ہوا چاہتا ہے، شاید ہو بھی چکا ہوگا، کیونکہ یہ سارے ڈاکومنٹ تو امریکی سفارت خانے میں بھی موجود ہیں، اور یہ سارے ڈاکومنٹس محکمہ خارجہ کے دفتر میں بھی موجود ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کے۔ اس لیے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کسی روز محکمہ خارجہ، امریکی محکمہ خارجہ یعنی واشنگٹن سے یا پاکستان میں جو امریکی سفارت خانہ ہے وہاں سے، ذرائع کے حوالے سے کسی روز اچانک وہ نام میڈیا میں لیک بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک کی سیاست میں ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، اور جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے بر وقت عمران خان کو راضی نہ کیا تو پھر معاملہ ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ جو $50 ملین
تقسیم ہونے کی جو لیک ہے یہ اس ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کی طرف ایک اہم قدم ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اس کے سبسکرائبرز کی جو تعداد ہے اسے 1 لاکھ تک لے جانے کے ہمارے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے سیاسی جماعتوں میں رابطوں کے لیے پولیٹیکل کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کر دی ہے۔ یہ وہ خبر ہے جو اس کا سمجھ لیں کہ اب اگلی قسط ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ذمے لگایا چودھری شجاعت حسین کے اور سید مشاہد حسین کے۔ تو چونکہ چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین سید کا پچھلے 40 سال کا ساتھ ہے، تو اس حوالے سے پھر یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے، اور خاص طور پر بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کو حل کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین کے ذمے یہ لگایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کا معاملہ حل کرنے کے لیے جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیا گیا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ پہلے چودھری شجاعت حسین کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں رائے جو مشاہد حسین سید کی بھی شامل ہے، جو کہ چین کے امور کے اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں اور ان کے بھی چین میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو ناظرین، مختلف نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز کی صورت میں آج یہ خبر چل بھی رہی ہے، لیکن جن دوستوں نے یہ خبر نہیں سنی ان کے لیے ہم یہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ کاف لیگ کے اعلامیے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے پولیٹیکل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے، جس کے چیئرمین میر نصیر خان مینگل ہوں گے جو بلوچستان کی سرکردہ سیاسی شخصیت ہیں، اور وائس چیئرمین غلام مصطفیٰ ملک ہوں گے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی کے اراکین میں طارق حسن، انتخاب چمکنی اور ڈاکٹر رحیم آہوان شامل ہیں۔ کمیٹی سیاسی و سماجی حلقوں کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کرے گی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمیٹی معاشی و سیاسی استحکام کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے گی۔ پولیٹیکل کمیٹی ملک میں نیشنل ڈائیلاگ کے لیے سیاسی جماعتوں سے روابط قائم کرے گی اور حکومت و اپوزیشن جماعتوں کو بھی نیشنل ایشوز پر اکٹھا چلنے پر آمادہ کرے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی بلوچستان میں احساس محرومی کے خاتمے کے لیے تجاویز بھی مرتب کرے گی۔ پولیٹیکل کوآرڈینیشن کمیٹی ملک میں پبلک سیکٹر کی بہتری کے لیے بھی کردار ادا کرے گی۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر خان بگٹی کا ایشو چل رہا تھا، تو اس وقت بھی چودھری شجاعت حسین ہی کے ذمے لگا تھا، اور ذرائع یہ آج کل دعویٰ کرتے ہیں، اس وقت بھی دعویٰ کرتے تھے کہ چودھری شجاعت حسین نے اکبر بگٹی کو بھی بنا لیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی منا لیا تھا، لیکن پھر جو دونوں طرف میں جو سمجھ لیں کہ جو ہارڈ لائنرز تھے یا جو سازشی عناصر تھے، انہوں نے وہاں ایک ایسا حادثہ مینج کیا کہ جس کے نتیجے میں کچھ فوجی آفیسرز بھی شہید ہو گئے اور نواب اکبر بگٹی بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر یہ معاملہ اس وقت سے بگڑا ہوا ہے اور آج تک سدھر نہیں سکا۔ تو آپ اب سمجھ لیں کہ اس وقت بھی شجاعت حسین ہی کے ذمے لگا تھا یہ معاملہ، اور اب پھر شجاعت حسین ہی کے ذمے لگا ہے۔ تو اس وقت کن لوگوں نے لگایا تھا؟ وہی لوگ جو آپ سمجھ گئے ہیں کہ طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ، اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ کام ذمہ لگایا ہے چودھری شجاعت کے، اور بات پھر وہی آ گئی ہے کہ سیاسی استحکام سیاسی طریقے سے آئے گا، گن پوائنٹ پر نہیں آئے گا۔ یہ اب تسلیم ایک بار پھر کر لیا گیا ہے، اور یہ موقف کس کا ہے؟ یہ آپ کے قائد عمران خان کا موقف ہے۔ اس لیے ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ افغانستان کا ایشو بھی اور بلوچستان کا ایشو بھی، خیبر پختون کا ایشو بھی عمران خان کے ویژن کے مطابق حل کرنے کی طرف سب
جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ چل پڑے ہیں، اور اس حوالے سے جو آخری وارننگ آئی ہے وہ چین کے صدر شی جن پنگ کی طرف سے آئی ہے۔ انہوں نے شاید ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہت اہم سازشیں ہیں بھی ہمارے حکمرانوں کے سامنے رکھی ہیں جو بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اس کے ٹھوس ثبوت تک دیے گئے ہیں، جس کے بعد یہ مناسب سمجھا گیا کہ اب جو اپنے گھوڑے دوڑائے جائیں اس حوالے سے۔ جو پہلا گھوڑا دوڑایا گیا ہے وہ بڑا جہاندیدہ ہے، تو سمجھ لیں کہ اس وقت اپنے بیمار ہیں، اتنی صحت ان کی اجازت نہیں دیتی، لیکن پھر کوئی ایسی اور شخصیت ہے بھی نہیں۔ اگر نون لیگ کو یہ دی جاتی ذمہ داری یا پیپلز پارٹی کو، تو وہ دونوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے شدید اشتعال ہے، شدید لوگوں میں رنج ہے، غم ہے۔ پی ٹی آئی بھی شاید تیار نہ ہوتی ان کے ساتھ تعاون کرنے پر، تو پھر چودھری شجاعت حسین کو آگے کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو خبرات جاری کی گئی میڈیا کو چودھری شجاعت حسین اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے، تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر سے بھی جو طاقتور لوگ ہیں وہاں سے بھی پھر فون کروایا گیا کہ اس خبر کو آپ نے فلیش کرنا ہے، تو اس لیے چینل نے اس پر پوری بریکنگ نیوز چلائی ہوئی ہے، لوگوں کو لائن پر لے رہے ہیں۔ آج جو ہارڈ ٹاکس ہوں گی جو مختلف ڈائلاگ ہوں گے چینلز پر رات کے وقت، آپ کو پتہ ہی ہے ٹاک شوز میں، تو ان میں بھی یہ جو خبر ہے یہ بہت اہم اور مرکزی ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہم نے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق اور وارننگ کے مطابق معاملات جو ہیں اب بہتری کی طرف چل پڑے ہیں، اور آپ کو جلد رزلٹ نظر آئے گا۔ دوسری ناظرین اہم خبر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کل والی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو دی تھی، آج پھر سن لیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے افغانستان کے دورے کے لیے TORs تیار کر لیے ہیں، اور مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے افغان عبوری حکومت سے بات چیت کے لیے وفد افغانستان بھیجنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے دورے کے لیے جو شخصیات جائیں گی اس کے 2 وفود بھجوائے جائیں گے۔ ایک وفد پہلے صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے جائے گا۔ اس حوالے سے جو TORs تیار کیے گئے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلا وفد ہے وہ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنائے گا، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف چونکہ شہادتیں ہو چکی ہیں، دونوں طرف لوگ مارے جا چکے ہیں، دونوں طرف زخمی ہیں لوگ، اور دونوں طرف دل بھی زخمی ہیں، اور جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ فرسٹ فیز میں جو جہاندیدہ شخصیات ہیں، جو بزرگ ہیں، کل والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں افغان طالبان کے جو حکومت کے سرکردہ شخصیات ہیں افغان طالبان کی، ان کے درجنوں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے کلاس فیلوز ہیں، اساتذہ ہیں، شاگرد ہیں پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے یہاں ایک کراچی کا جو بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ رشیدیہ، اور ایک اور مدرسہ ہے، 2 مدارس ہیں کراچی کے بڑے، اور ایک جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک، جو طالبان کی جو بہت بڑی تعداد، جو قیادت میں بھی کارکنوں میں بھی وہ لوگ شامل ہیں، وہ یہاں پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اور اس لیے پاکستان کے جو علماء ہیں، جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، جو خیبر پختونخوا یعنی پشتون پاکستانی خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، ان کے پھر وہاں رشتہ داریاں ہیں، ایک ہی قبیلہ، آدھا قبیلہ پاکستان میں ہے، آدھا قبیلہ افغانستان میں ہے، تو یہ جو پیپل ٹو پیپل ڈائلاگ ہے یہی آخری حل ہے پاکستان اور افغانستان کے ایشو کا۔ اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، ہماری حکومت بھی، اور تمام اسٹیک ہولڈرز بھی اسی راستے پر چل پڑے ہیں، اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے اسی حوالے سے کل ایک بہت بڑا اجلاس بھی بلایا تھا جس کی ہم نے آپ کو خبر دی تھی۔ آج یہ اس کی سمجھ لیں کہ آگے مزید تیزی سے پیش رفت شروع ہو گئی ہے، تو بہرحال آپ مبارکباد قبول فرمائیے۔ تو ناظرین دوسرا وفد جو ہے وہ مختلف اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ہوگا، اور بیرسٹر سیف کو رابطہ کاری کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ مذاکرات کے لیے وفاقی حکومت سے بھی رابطے میں رہے گی، یہ کہا گیا ہے آج جو پریس ریلیز حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور ادھر سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو فلیش کریں۔ تو ناظرین TORs کے مطابق وفد بھیجنے کا مقصد اس بارڈر ٹرائبل ڈپلومیسی مضبوط کرنے کے علاوہ اقتصادی اور معاشرتی تعلقات کو بھی فروغ دینا ہے۔ خیال رہے کہ پشاور میں وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت سیاسی و مذہبی جماعتوں کے اکابرین کے اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں امن افغانستان میں امن کے ساتھ مشروط ہے، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے افغانستان سے حکومتی سطح پر مذاکرات جلد شروع کیے جائیں گے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا
کہ ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سیاسی اور مذہبی جماعتیں مل کر کام کریں گی۔ اور اب ناظرین تیسری خبر، یہ تو ہو گیا سیاسی جماعتوں کی لیول پر، اب یہ عوام کی لیول پر بھی یہی ایک بیانیہ آگے بڑھانے کے لیے آل پارٹی سطح پر ہر ڈسٹرکٹ میں امن ریلی، جسے امن پاسون بھی کہتے ہیں پشتو میں، اس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبر بھی ہم کل آپ کی ویڈیو میں آپ کو دے چکے ہیں کہ آج یعنی 16 فروری کو ضلع کرک میں یہ ریلی منعقد ہونی تھی۔ اس حوالے سے مراد سعید نے بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی، اور آج ناظرین جب یہ ریلی ہوئی ہے کرک میں تو اس میں عوام کا ایک سیلاب امڑ آیا، کیونکہ دنیا جو ہے، عوام جو ہیں وہ بہت تنگ ہیں اس دہشت گردی کی لہر سے، ان نفرتوں کی جنگ سے، نفرتوں کی سیاست سے۔ ہزاروں افراد نے اس امن مارچ میں شرکت کی، جو 2 کلومیٹر سے بھی زائد طویل ریلی کی شکل میں تھا۔ ناظرین دیکھیں، صرف ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ایونٹ ہے اور وہ 2 کلومیٹر لمبی ریلی تھی۔ تو اس سے سمجھ لیں کہ جو عوام میں کتنا اس حوالے سے جو امن کا مشترکہ مقصد ہے، اس کے حوالے سے لوگوں میں کتنا جوش اور جذبہ ہے، کتنا ان میں عزم ہے۔ مارچ میں سینکڑوں کاریں اور ہزاروں موٹر سائیکلیں بھی شامل تھیں، جبکہ ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شہریوں نے امن 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 چاہیے کے نعرے لگائے۔ امن پاسون کے دوران شہریوں نے واضح پیغام دیا کہ کرک کے عوام کسی بھی طرح کی پرتشدد کارروائیوں اور ڈالری جنگ کو مسترد کرتے ہیں۔ اس جنگ کو ناظرین ہر بندہ ڈالری جنگ کہہ رہا ہے، کیونکہ جو پچھلے 40 سالوں میں جہاد جو ہوا اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس جہاد کے بعد پھر ڈالری جنگ کی صورت میں یہ شکل ہوتی، لوگ اس کو جان بوجھ کر ہوا دیتے رہے تاکہ امن آئے ہی نہ اور پیسہ آتا رہے اور لوگ اس کو کھاتے رہیں، اس لیے پھر اس کا نام ڈالری جنگ پڑ گیا۔ اور جو سابق سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے مشتاق احمد خان، انہوں نے بھی خطاب کیا، وہ اس کے بہت بڑے داعی ہیں کہ عوام میں بھی کہ یہ اس معاملے کو عوام کے ذریعے آگے بڑھایا جائے اور عمل لایا جائے۔ مسجدیں، مدارس، بازار اور اسکول خطرے سے دوچار ہیں، انہوں نے کہا، اور حکومت اور عوام سے مل کر کہا کہ وہ پرامن ماحول کو یقینی بنائیں۔ مارچ کا آغاز ناظرین کرک کے جیل چوک سے ہوا اور ہزاروں افراد پر مشتمل یہ ریلی سٹی تک پہنچی، جس میں 2 اراکین قومی اسمبلی، 3 میئرز اور بڑی تعداد میں شہری شریک تھے۔ ریلی میں گاڑیوں کا قافلہ بھی روان ہوا تھا اور شرکا مسلسل امن کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں بلکہ ان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں کسی بھی جگہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور اپنے وسائل اور معدنیات پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ انہوں نے جبری گمشدگیوں کے معاملات کو بھی اٹھایا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔